अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 21 हमारा इंशाल्लाह आज शुरू होगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह अनकबूत की आयत नंबर हमारी होगी आयत नंबर हमारी इंशाल्लाह 45 से शुरू करेंगे, 45 से पारा नंबर 21 शुरू होगा और इंशाल्लाह ताला उसका तर्जुमा देखते हैं। तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब अपने ज़िम्मेदारियों पे अपने कामों के साथ सेहत सलामती ईमान के साथ होंगे। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमारे भरम रखे, दुनिया और आखिरत में हमें सुरखरू फरमाए और हम सबको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए अपनी ख़ास रहमत से, अपने ख़ास फजल और करम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व आकिमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। वला तुजादिलु अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिया अहसन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अनकबूत। तर्जुमा शुरू करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से भेजी गई है और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का ज़िक्र इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कुरान करीम की तलावत मुतअद्दिद मकासद के लिए मतलूब है, महज अजर सवाब के लिए, इसके मानी व मुतालिबा तदब्बुर और तफक्कुर के लिए, तालीम व तदरीस के लिए और वाइज़ व नसीहत के लिए। इस हुक्म तलावत में सारी ही सूरतें शामिल हैं और अगला हुक्म आया कि नमाज कायम करो। तो क्योंकि नमाज से यानी बशर्त ये कि नमाज हो, इंसान का ताल्लुक़ ख़ुसूसी अल्लाह ताला के साथ कायम हो जाता है, जिससे इंसान को अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है, जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसके अज़्म व सबात का बायस और हिदायत का ज़रिया साबित होती है। इसलिए कुरान करीम में कहा गया है कि ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। सूरह बकरा। अच्छा जी, और फिर तीसरी जो बात यहाँ पे फरमाई वो ये कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, यानी बेहयाई और बुराई से रोकने का सबब और ज़रिया बनती है। एक दवाई को पाबंदी के साथ इस तरीके और शराइत के साथ इस्तेमाल किया जाए जो हकीम और डॉक्टर बताए। दूसरा परहेज़, यानी ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए जो इस दवाई के असरात को ज़ायल करने वाली हों। इसी तरह नमाज के अंदर भी यकीनन अल्लाह ने ऐसी रूहानी तासीर रखी है कि ये इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है, लेकिन उसी वक्त जब नमाज को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इन आदाब व शराइत के साथ पढ़ा जाए जो इसकी सेहत व कबूलियत के लिए ज़रूरी है। मसलन इसके लिए पहली चीज़ इखलास है, दूसरी चीज़ तहारत क़ल्ब है। ये नमाज में अल्लाह के सिवा और किसी की तरफ इल्तिफ़ात ना किया जाए, उसके मुकर्रर औक़ात का एहतमाम किया जाए, एतदाल और इत्मीनान के साथ, ख़ुज़ू और रिक्कत की कैफियत के साथ। ठीक है जी। ये सारी शराइत इंशाल्लाह उसकी साथ होंगी तो फिर नमाज वो यकीनन ऐसी दवाई बनेगी जिसके असरात बहुत ही बेहतर होते हैं और तमाम बीमारियों को रोक लेती है वो दवाई। अच्छा जी, बेशक और अहले किताब, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। अहले किताब से बहस ना करो मगर उम्दा तरीके से, सिवाय उन लोगों के जो उनमें से जालिम हों। इससे मुराद क्या है कि इसलिए कि वो अहले इल्म व फ़हम हैं, बात को समझने की सलाहियत और इस्तेदाद रखते हैं,
اس بنا پر ان سے بحث اور گفتگو میں تلخی اور تندی مناسب نہیں، اور اس لیے عمدہ طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ جو کہ مگر ان کے ساتھ بہترین طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا ہے جو ان میں ظالم ہیں۔ اچھا جی، یعنی جو بحث و مباحثہ میں افراد سے کام لیں تو تمہیں بھی سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مراد وہ اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، اور دوسرے گروہ سے وہ اشخاص جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت اور نصرانیت پر قائم رہے، اور جو لوگ مسلمانوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال و قتال کے بھی مرتکب ہوتے تھے، ان سے تم بھی قتال کرو تاکہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دیں۔ یہ اللہ نے نصیحت فرمائی۔ اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ یہاں جو آیت ہے اس کے دو مطلب جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح پہلے انبیاء پر ہم نے کتابیں نازل کی تھیں، اسی طرح اب یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسی تعلیم کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے کہ ہماری پچھلی کتابوں کا انکار کر کے نہیں بلکہ ان سب کا اقرار کرتے ہوئے اسے مانا جائے۔ اگلا جو حکم آیا وہ یہ کہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے آیت کا کہ اس سے مراد تمام اہل کتاب نہیں ہیں بلکہ وہ اہل کتاب ہیں جن کو کتب الہیہ کا صحیح علم اور فہم نصیب ہوا تھا، جو حقیقی معنی میں اہل کتاب تھے۔ اور جو ایمان لا رہے ہیں ان لوگوں کا اشارہ اہل عرب کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق پسند لوگ ہر جگہ اس پر ایمان لا رہے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا غیر اہل کتاب میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ان پڑھ تھے، اور لکھنے کے لیے علم بھی ضروری ہے جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا۔ اور دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد سے کچھ سیکھا ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ قرآن مجید فلاں کی مدد سے اس کی تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ یعنی ایک امی کا قرآن جیسی کتاب پیش کرنا اور یکایک ان غیر معمولی کمالات کا مظاہرہ کرنا جن کے لیے کسی سابقہ تیاری کے آثار کبھی کسی کے مشاہدے میں نہیں آئے، دانش اور بینش رکھنے والوں کی نگاہ میں اس کی پیغمبری پر دلالت کرنے والی روشن ترین نشانیاں ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ یعنی یہ نشانیاں اس کی حکمت و مشیت اور جن بندوں پر اتارنے کا تقاضا ہوتا ہے وہاں وہ یہ آیات اتارتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی وہ اہل مکہ نشانیاں طلب کرتے ہیں، کیا ان کے لیے بطور نشانی یہ قرآن پاک کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور جس کے متعلق انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کریں؟ تو قرآن پاک کے معجزہ ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے۔ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ تم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ یعنی چاروں طرف سے ان پر عذاب جو ہے وہ ہو رہا ہوگا، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آئے گا کہ چکھو اپنے اعمال کا مزہ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ یہ اشارہ ہے ہجرت کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مکے میں اللہ کی بندگی کرنی مشکل ہو رہی ہے تو ملک چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، جہاں بھی تم اللہ کے بندے بن کر رہ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی، اس لیے تمہارے لیے وطن کا، رشتہ داروں کا اور دوست احباب کا چھوڑنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ موت تو تم جہاں بھی ہوگے آ جائے گی، البتہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرو گے تو تم اخروی نعمتوں سے شاد کام ہوگے، اس لیے کہ مر کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور یہ کہ وہ جانور جو ہیں اٹھا کر لے جانے کی، یعنی رزق اٹھا کر لے جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی، اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، یعنی اسی جگہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے، وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہجرت کو جانے والے صحابہ کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق جو ہے اللہ نے عطا فرمایا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنا دیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعہ سے مردہ پڑی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ دیتا ہے، اس کا تعلق اس کی رضامندی یا ناراضگی سے نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی کیا ان کے شہر مکہ کو جس کے دامن میں انہیں کمال درجے کا امن میسر ہے، کسی لات یا حبل نے حرم بنایا ہے؟ کیا کسی دیوتا یا دیوی کی یہ قدرت تھی کہ 2500 سال سے عرب کی انتہائی بد امنی کے ماحول میں اس جگہ کو تمام فتنوں اور فسادوں سے محفوظ رکھنا؟ اس کی حرمت کو برقرار رکھنے والے ہم نہ تھے تو اور کون تھا، یعنی اللہ کے سوا اور کون تھا؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں
اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر سے کشمکش کا خطرہ مول لیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ ان کی دستگیری اور رہنمائی فرماتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہیں ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ قدم قدم پر انہیں بتاتا ہے کہ ہماری خوشنودی تم کس طرح حاصل کر سکتے ہو۔ ہر موڑ پر انہیں روشنی دکھاتا ہے کہ راہ راست کدھر ہے اور غلط راستے کون سے ہیں۔ جتنی نیک نیتی اور خیر طلبی ان میں ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ کی مدد اور توفیق اور ہدایت بھی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ سورہ روم مکی ہے اور اس میں 60 آیات ہیں، 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ پہلی ہی آیت کے لفظ غلبت الروم سے یہ سورہ کا نام لیا گیا ہے، اور یہ سورہ جو ہے وہ اسی سال میں نازل ہوئی جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی تھی۔ اس سورہ میں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی دی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں ایک کی بجائے 2 پیشین گوئیاں تھیں، ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود نہ تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشین گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکے میں مارے اور ستائے جا رہے تھے، اور اس پیشین گوئی کے بعد بھی 8 سال تک ان کے لیے غلبہ فتح کا کوئی امکان کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ دوسری طرف روم کی مغلوبیت روز بروز بڑھتی چلی گئی اور 619 عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا، اور مجوسی فوجوں نے طرابلس کے قریب پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ یعنی انسان اپنی سطح بینی کی وجہ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو بظاہر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعدهم غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ یہ معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ روم و ایران کی اس لڑائی میں مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ اور کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ ایرانیوں نے اس لڑائی کو مجوسیت اور مسیحیت کی لڑائی کا رنگ دے دیا تھا، اور وہ ملک گیری کے مقصد سے تجاوز کر کے اسے مجوسیت پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد خسرو پرویز نے جو خط کیسر روم کو لکھا تھا، اس میں صاف طور پر اپنی فتح کو مجوسیت کے برحق ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے۔ اصولی اعتبار سے مجوسیوں کا مذہب مشرکین مکہ کے مذہب سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ وہ بھی توحید کے منکر تھے، 2 خداؤں کو مانتے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس لیے مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور ان کے مقابلے میں مسیحی کتنے ہی مبتلا شرک ہو گئے ہوں، مگر وہ اللہ کی توحید کو اصل دین مانتے تھے، آخرت کے قائل تھے۔ تو جو تھے ان کے مقابلے میں مگر وہ اللہ کی توحید کو اصل دین مانتے تھے، آخرت کے قائل تھے، اور وحی رسالت کو سرچشمہ ہدایت تسلیم کرتے تھے۔ اس بنا پر ان کا دین اپنی اصل کے اعتبار سے مسلمانوں کے دین سے مشابہت رکھتا تھا، اور اسی لیے مسلمان قدرتی طور پر ان سے ہمدردی رکھتے تھے، اور ان پر مشرک قوم کا غلبہ انہیں ناگوار تھا۔
دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو لوگ سابق نبی کو مانتے ہوں وہ اصولاً مسلمان ہی کی تعریف میں آتے ہیں، اور جب تک بعد کے آنے والے نبی کی دعوت انہیں نہ پہنچے اور وہ اس کا انکار نہ کریں، ان کا شمار مسلمانوں ہی میں رہتا ہے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ یہ دوسری پیشین گوئی تھی، اس کے معنی لوگوں کی سمجھ میں اس وقت آئے جب غزوہ بدر میں ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور روم اور ایران کی جنگ میں ادھر رومی غالب آئے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ یعنی اکثر لوگوں کو دنیاوی معاملات کا خوب علم ہے، چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دستی اور مہارت فن کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے، لیکن آخرت کے معاملات سے یہ بالکل غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے۔ یعنی دنیا کے امور کو خوب پہچانتے ہیں اور دین سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یعنی اگر انسان نظام کائنات کو غور سے دیکھے تو اسے دو حقیقتیں نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے بلکہ ایک مبنی بر حکمت اور بامقصد نظام ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ ازلی و ابدی نظام نہیں ہے بلکہ ایک وقت لازماً اسے ختم ہونا ہے۔ یہ دونوں باتیں آخرت پر دلالت کرتی ہیں، مگر لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے۔ ابلاس کے معنی ہے مایوسی اور صدمے کی بنا پر کسی شخص کا گم سم ہو جانا اور دم بخود رہ جانا۔ یعنی عذاب کو دیکھنے کے بعد قیامت والے دن کافروں اور مشرکوں کا یہی حال ہوگا، یعنی وہ ہر خیر سے مایوس اور دلیل و حجت پیش کرنے سے قاصر ہوں گے۔ مجرموں کے سے مراد کافر و مشرک ہیں، جیسا کہ اگلی آیت سے بھی واضح ہوگا۔ ان کے ٹھہرائے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ شریکوں سے مراد وہ معبودان باطلہ ہیں جن کی مشرکین یہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ان کے سفارشی ہوں گے اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرما دی کہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں فرخاں رکھے جائیں گے، یعنی خوشباش رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ عذاب میں حاضر رکھے جانے کا مطلب یہ ہے یعنی ہمیشہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں رہیں گے۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس آیت میں نماز کے 4 رکعات کی طرف صاف اشارہ ہے، فجر، مغرب، عصر اور ظہر۔ اس کے ساتھ سورہ ہود اور آیت 14، سورہ بنی اسرائیل سورہ ہود آیت 114، سورہ بنی اسرائیل آیت 78 اور سورہ طٰہٰ میں آیت 130 کو پڑھا جائے تو نماز کے 5 اوقات کا حکم
نکل آتا ہے۔ تسبیح سے مراد نماز بھی ہے اور تسبیح سے مراد اذکار بھی ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی تاکہ وہ تمہاری بیویاں بنیں اور تم جوڑا جوڑا ہو جاؤ۔ زوجن عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے۔ عورتوں کے جنس سے بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا، اور جو ہے ان سے آرام پاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، مثلاً عورتیں جنات یا حیوانات میں سے ہوتی، تو ان سے وہ سکون کبھی حاصل نہ ہوتا جس وقت دونوں کے ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ ایک دوسرے سے نفرت و وحشت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں انسان ہی بنائیں۔ مودتاً یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شوہر سے، جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں بہم پہنچاتا ہے جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ایسے ہی عورت بھی اپنے قدرت و اختیار کے دائرہ میں۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں، اور اسلام انہی کو جوڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا ہے اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں دانشمند لوگوں کے لیے۔ دنیا میں اتنی زبانوں کو پیدا کرنا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ عربی ہے، ترکی ہے، انگریزی ہے، اردو، ہندی، پشتو، فارسی، سندھی، بلوچی وغیرہ۔ پھر ایک ایک زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب ہیں۔ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ملک اور فلاں علاقہ کا ہے۔ صرف زبان ہی اس کا مکمل تعارف کرا دیتی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ یہاں جو ہے اللہ کا فرمان اس کو دیکھتے ہیں کہ نیند کا باعث سکون و راحت ہونا، اور رات کو ہو یا بوقت قیلولہ اور دن کو تجارت و کاروبار کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرنا، یہ مضمون بہت سی جگہوں پہ گزر چکا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے وہ کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی آسمان میں بجلی چمکتی اور بادل کڑکتے ہیں تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کہیں بجلی گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کھیتیاں برباد نہ ہو جائیں، اور امیدیں بھی وابستہ کرتے ہو کہ بارشیں ہوں گی تو فصل اچھی ہوگی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، اور پھر یوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان و زمین کا سارا نظام جو اس وقت اس کے حکم سے قائم ہے درہم برہم ہو جائے گا، اور تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اور یعنی اتنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔
وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہم سروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں وہ تمہارے مال و دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں یا شجر و حجر کے بنائے ہوئے معبود، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں، جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں۔ جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی دوسری بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یکسر غلط ہے۔ اور پھر آگے اللہ سوال کر رہے ہیں، یعنی کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ یعنی جس طرح مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک باز پرس کریں گے، کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے، کیونکہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ بنا ہی نہیں سکتے، تو اس سے ڈر بھی کیسا؟ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ نے انسان کو اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساخت کسی کے بدلے نہیں بدل سکتی، نہ آدمی بندہ سے غیر بندہ بن سکتا ہے، نہ کسی غیر اللہ کو اللہ بنا لینے سے وہ حقیقت میں اس کا اللہ بن سکتا ہے۔ انسان خواہ اپنے کتنے ہی معبود بنا بیٹھے، لیکن امر واقعی اپنی جگہ اٹل ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بنائی ساخت میں تبدیلی نہ کی جائے، یعنی اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا اس کو بگاڑنا اور مسخ کرنا درست نہیں ہے۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ یعنی ایمان و تقوی اور اقامت صلاۃ سے گریز کرتے ہوئے یا گریز کر کے مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اصل دین کو چھوڑ کر یا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا۔ اور ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر، اور جو سارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں ان پر خوش اور مطمئن ہیں۔ بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی، اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، یعنی جو گروہ حق پر ہوگا وہ یہ طریقہ اس کا ہوگا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں استفہام کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یعنی یہ کہ جن کو اللہ کا شریک مانتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو یہ بلا دلیل ہے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، بھلا اللہ تعالیٰ شرک کے اسبات اور جواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل اتار سکتا تھا، جب کہ اس نے سارے پیغمبر بھیجے ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں۔ چنانچہ ہر پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا واعظ کیا، اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نہاد مسلمانوں میں
توحید و سنت کا واعظ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک اور بدعت میں مبتلا ہے۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اپنی حکمت و مصلحت کے ساتھ وہ کسی کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں اور ظاہری اسباب و وسائل میں وہ انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ایک جیسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں، لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہستی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ پس ہے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار مسکین و مسافر کو خیرات دے، ارشاد یہ ہوا ہے کہ یہ اس کا حق ہے جو تجھے دینا چاہیے اور حق ہی سمجھ کر تو اسے دے۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ اور زکوٰۃ و صدقات سے ایک تو روحانی اور معنوی اضافہ ہوتا ہے، یقیناً بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب کئی گنا ملے گا، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا بھی ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون تہ و بالا ہو اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اللہ کی حدوں کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو جو لوگ توڑے ہیں اور قتل و خون ریزی عام ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے قحط، کثرت موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کو اپنا وتیرہ یعنی اپنا طریقہ بنا لیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے، امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و دہشت اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جس معاشرے میں نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ کی حدیں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ عدل کا دورہ ہو، وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بیچتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے،
اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح مردے فہم و شعور سے عاری ہوتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں یہ لوگ، یعنی اہل مکہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ و نصیحت ان کے لیے بے اثر ہے، جس طرح کوئی بہرا ہو، اسے تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اور یہ ان کے اعراض، لاپرواہی اور منہ پھیرنے کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرا ہونے کے ساتھ وہ پیٹھ پھیر کر جانے والے ہیں۔ حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی ہے کیوں کر ان کے دل و دماغ میں سما سکتی ہے، اس لیے کہ یہ آنکھوں سے فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت یعنی دل کی بینائی سے محروم ہیں۔ یہ گمراہی کی جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے کس طرح نکلیں گے؟ اور یہی سن کر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ اہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار کائنات سے مؤثر حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی حق کے آگے سر تسلیم ہم کر دینے والے اور اس کے پیروکار لوگ ہی ہیں جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ ساعت سے مراد قیامت کے آنا ہے۔ اور مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تو کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ یعنی ان سے اس وقت نہیں کہا جائے گا کہ اب اپنے رب کو راضی کر لو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یعنی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایسا کمزور نہ پائیں کہ ان کے شور و غوغا سے اہل ایمان دب جائیں، یا ان کے بہتان اور افتراء پردازیوں کی مہم سے مرعوب ہو جائیں، یا ان کی پھبتیوں اور ان کے طعنوں اور ان کی تضحیک اور ان کے استہزاء، ان کے مذاق سے تم پست ہمت ہو جاؤ، یا ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں اور ظلم و ستم سے تم ڈر جاؤ، یا ان کے دیے ہوئے لالچوں سے تم پھسل جاؤ۔ پارہ نمبر 21 ہمارا چل رہا ہے، اور ابھی ہم نے مکمل کی تھی سورہ روم، اور اب ہم شروع کریں سورہ لقمان جو کہ مکی سورہ ہے، اور اس کی آیات 34 ہیں اور رکوع اس کے 4 ہیں۔ اور اس سورہ کے دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں نقل کی گئی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اسی مناسبت سے اس کا نام لقمان رکھا گیا۔ اس کے مضامین پر بھی غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب دعوت اسلامی کو دبانے اور روکنے کے لیے جبر و ظلم کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جانے لگے تھے، لیکن ابھی طوفان مخالفت نے پوری شدت اختیار نہ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نئے مسلمان ہونے والے نوجوانوں کو بتایا ہے کہ والدین کے حقوق تو بے شک اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر وہ تمہیں قبول اسلام سے روکیں اور دین شرک کی طرف پلٹنے پر مجبور کریں تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ یہی بات سورہ عنکبوت میں بھی ارشاد ہوئی ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہیں۔
اور اس کے موضوع اور مضامین کے اعتبار سے اس سورہ میں لوگوں کو شرک کی لغویت اور نامعقولیت اور توحید کی صداقت اور معقولیت سمجھائی گئی ہے، اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ دیں، کھلے دل سے اس تعلیم پر غور کریں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ آواز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و توحید کی اور نصیحتوں کی، یہ تمہارے لیے حکمت و دانائی کی باتیں یہ نئی نہیں ہیں، بلکہ تمہارے اپنے ہی ملک میں لقمان نامی ایک حکیم گزر چکا ہے جس کی حکمت و دانش کے افسانے تمہارے ہاں مشہور ہیں، جس کی ضرب الامثال اور جس کے حکیمانہ مقولوں کو تم اپنی گفتگوؤں میں نقل کرتے ہو، اور جس کا ذکر تمہارے شاعر اور خطیب اکثر کیا کرتے ہیں۔ اب خود ہی دیکھ لو کہ وہ کس عقیدے اور کن اخلاقیات کی تعلیم دیتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ لقمان کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اور مراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ کتاب حکمت کی آیات ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایسی کتاب کی آیات جو حکمت سے لبریز ہے اور جس کی ہر بات حکیمانہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت و رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر یقین جو ہے یہ تینوں نہایت اہم ہیں، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا، ورنہ محسنین اور متقین تمام فرائض اور سنن بلکہ مستحبات تک کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہ لوگ راہ راست پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ مراد یہ کہ یہ کامیاب ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ کلام دل فریب جو ہے اسے دیکھتے ہیں کہ اصل الفاظ ہے لاو الحدیث، یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثرات قریش کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلنے سے نہ رکے تو انہوں نے ایران سے رستم اور اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا، اور گانے بجانے والی لونڈیاں جو تھیں ان کا انتظام کیا تاکہ لوگ ان چیزوں میں مشغول ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا مژدہ سنا دو، یعنی خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی، البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو مذکورہ لہو و لعب کی چیزوں یعنی کھیل تماشے کی چیزوں اور لغویات کی چیزوں میں مگن رہتا ہے، وہ آیات قرآنیہ اور اللہ اور رسول کی باتیں سن کر بہرا بن جاتا ہے حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا، اور اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، کیونکہ اس کے سننے سے وہ ایذا محسوس کرتا ہے، اس لیے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور وقرا کے معنی ہے کانوں میں ایسا بوجھ جو اسے سننے سے محروم کر دے، اور یقیناً یہ پورا ہوگا اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، واللہ لا یخلف المیعاد۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو
اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان و زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ایک چیز بتلاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ محمود ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرما برداری۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کی راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔ اور توحید و عبادت الہی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر ماں کا مقام کے لحاظ سے فرمایا اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے، جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نہیں کرتا کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھا جائے، جیسے حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اس سے معلوم ہو کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری طرف رجوع کرنے والوں ان اہل ایمان کی پیروی اس لیے کرو کہ بالآخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے، اور میری طرف سے ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے عمل کی جزا ملنی ہے۔ اگر تم میرے راستے کی پیروی کرو گے اور مجھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے تو امید ہے کہ قیامت والے روز میری عدالت میں سرخرو ہوگے، بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اور لقمان نے کہا تھا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ بہت بڑی اللہ کی صفت مبارکہ جو یہاں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے خود ہی، کہ اللہ تعالیٰ باریک بھی، یعنی باریک سے باریک چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور بظاہر دیکھنے میں چٹان اور آبادی سے دور جنگل پہاڑ مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے، لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو، اور وہ رب ہے جو علیم اور خبیر ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وہ رب باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو ناپسند نہیں کرتا، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ،
سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ یعنی تکبر ناکار کے لوگوں کو حقیر سمجھے، اور جب وہ تجھ سے ہم کلام ہو تو تو ان سے منہ پھیر لے، یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔ پھر چال کا ذکر فرمایا اللہ نے، یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت یا جاؤ منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی و انکساری ہی اختیار کیے رکھے، اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے، کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اس لیے حدیث سے مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر یعنی تکبر غرور ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے یعنی گھسیٹتے ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ اور جو ہے چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو، اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں، سورہ فرقان میں اللہ نے یہ فرمایا۔ اچھا جی، اور چیخ چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ یعنی کسی چیز کو کسی کے لیے مسخر کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ چیز ان کے تابع کر دی جائے اور اسے اختیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے، یعنی اسے استعمال کرے اور جس طرح چاہے اسے برتے۔ دوسری یہ کہ اس چیز کو ایسے ضابطہ کا پابند کر دیا جائے جس کی بدولت وہ اس شخص کے لیے نافع ہو جائے اور اس کے مفاد کی خدمت کرتی رہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ہی معنی میں مسخر نہیں کر دیا، بلکہ بعض چیزیں پہلے معنی میں مسخر ہیں اور بعض دوسرے معنی میں۔ مثلاً ہوا، پانی، مٹی، آگ، نباتات، معدنیات، مویشی وغیرہ بے شمار چیزیں پہلے معنی میں ہمارے لیے مسخر ہیں، اور چاند، سورج وغیرہ دوسرے معنی میں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کہاں تک شاد کام ہوں گے، یعنی فائدے اٹھاتے رہیں گے۔ یہ دنیا اور اس کی لذتیں تو چند روزہ ہیں، اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہی عذاب ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یعنی اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں پس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے اس پر آسمان و زمین میں سزاوار ہے حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جس سے 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔
اس میں اللہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی، جلالت شان اور اس کے اسماء حسنہ اور اس کی بہترین اعلیٰ صفات اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کرتے ہیں کا بیان ہے کہ وہ اتنے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو شمار کرتا اور احاطۂ تحریر میں لانا چاہے تو دنیا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائیں، سمندروں کے پانی کی بنائی سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق و صنعت کے عجائبات اور اس کی عظمت و جلالت کے مظاہر کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 سمندر بطور مبالغہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے لفظ کن سے پلک جھپکنے میں معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے، اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کر دیتا ہے جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کہ سردیوں میں ہوتا ہے۔ سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، یعنی ہر چیز کی جو مدت عمر مقرر کر دی گئی ہے اس وقت تک وہ چل رہی ہے، کوئی چیز بھی نہ ازلی ہے اور نہ ابدی۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ یہ انتظامات یا نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے جس کے حکم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے سوا سب باطل ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر برتر شان والا کوئی ہے نہ اس سے کوئی بڑا، اس کی عظمت شان، علو مرتبت اور بڑائی کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اس کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ یعنی اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ اقتصاد کو اگر راست روی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی وہ وقت گزر جانے کے بعد بھی توحید پر قائم رہتا ہے، اور اگر اسے توسط اور اعتدال کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ بعض لوگ اپنے شرک اور دہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے، یا بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی۔ لوگو، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا، فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت کا وعدہ۔ بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ، ویسے تو ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کچھ اللہ نے یہاں پہ اپنی ایسی صفات گنوائی ہیں جو کہ غیب کی چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ کے کھولی ہوئی چیزوں کو ایمان کامل کے ساتھ ماننے والے، اور اللہ کی چھپائی چیزوں کو جو غیب میں ہیں ہم سب سے چھپی ہوئی ہیں انہیں بھی اسی طرح مانیں جس طرح اللہ ہمیں فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ آمین۔
جی ہمارا پارہ نمبر 21 چل رہا ہے اور ہماری اب سورہ سجدہ اس میں آ گئی ہے۔ انشاءاللہ اسے شروع کرتے ہیں۔ آیات اس کی 30 ہیں۔ سورہ سجدہ کی مکی سورہ ہے یہ، اور رکوع اس کے 3 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا نام۔ تو آیت 15 میں سجدہ کا جو مضمون آیا اسی کو اس سورہ کا عنوان قرار دیا گیا۔ زمانہ نزول کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکے کا دور متوسط ہے، اور اس کا بھی ابتدائی زمانہ، کیونکہ اس کلام کا پس منظر میں ظلم و ستم کی وہ شدت نظر نہیں آتی جو بعد کے دور کی صورتوں کے پیچھے نظر آتی ہے۔ موضوع اور مباحث کے لحاظ سے بھی سورہ کا موضوع توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو رفع کرنا، یعنی لوگوں کے شبہات کو دور کرنا اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں چرچے کر رہے تھے کہ یہ شخص عجیب عجیب باتیں گھڑ گھڑ کر سنا رہا ہے، کبھی مرنے کی خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مٹی میں رول مل جانے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا اور دوزخ ہوگی اور جنت ہوگی۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ دیوی دیوتا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہے، بس اکیلا ایک اللہ ہی معبود ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے اور یہ کلام جو میں تم کو سنا رہا ہوں میرا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ عجیب افسانے ہیں جو یہ شخص ہمیں سنا رہا ہے۔ انہی باتوں کا جواب اس سورہ کے موضوع بحث ہے، اس سورہ کا موضوع بحث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ ترجمے پہ شروع کرتے ہیں جی، ترجمے پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم یعنی سجدہ، اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان یعنی سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ مطلب کہ اس کا آیت کا یہ ہے کہ یہ جھوٹ، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں رب العالمین کے نازل کردہ اس کلام میں بلاغت نظام کی متعلق یہ کہتے ہیں کہ اسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اور یہ کہ یہ راہ راست پا جائیں، اور اس سے پہلے ان کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ تو یہ نزول قرآن کی علت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے کہ عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آیا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ یعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے، تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دینا۔ وہاں کوئی سفارشی ایسا ہوگا کہ وہ تمہاری سفارش کر سکے، یعنی غیر اللہ کے پجاریوں اور دوسروں پر بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، یعنی تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے، جس کی اسکیم آج کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کی جاتی ہے، اور کل وہ اس کی روداد اس کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے دن
یعنی ہمارے انسانوں کے حساب سے 1000 برس کا کام ان کے سپرد کیا جائے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ یعنی اول انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جن سے انسانوں کا آغاز، اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پستی سے پیدا کیا گیا، جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر انسانی جوڑا بنانے کے بعد اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں۔ ان کا جنسی ملاپ سے جو قطرہ آب عورت کے رحم میں جائے گا، اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر بھیجتے رہیں گے۔ یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں نشو و نما کرتے، اس کے اعضاء بناتے، سنوارتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں پیدا کی تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل کر دیں۔ بس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو، دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو اور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔ اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کامی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، اتنے احسانات جو ہیں، ان کے باوجود انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا ہے، یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں، یہ مراد ہے اس سے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ یعنی موت کا فرشتہ جو ہے اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے تو وہ آ کر روح قبض کر لے۔ اور کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ یعنی لوگ اپنے کفر و شرک اور معصیت کی وجہ سے شرمندگی ندامت کے مارے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور انسان کہیں گے جن چیزوں کو ہم جھٹلاتے رہے اب انہیں دیکھ لیا ہے، جس کا انکار کرتے تھے انہیں سن لیا ہے، یا اللہ ہم نے آپ کی وعیدوں یعنی آپ کی وارننگز کی سچائی کو دیکھ لیا اور پیغمبروں کی تصدیق کو سن لیا، لیکن اس وقت کا دیکھنا سننا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور یعنی اب یقین کیا تو کس کام کا، اب تو اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا جسے بھگتنا ہوگا۔ یعنی دنیا میں لیکن یہ ہدایت جبری ہوتی جس میں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت پر دے دیتے ہر نفس کو۔ تو آگے انسانوں کی دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں ان سے جہنم کو بھرنے والی بات میری بات یعنی اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ یعنی جس طرح تم ہمیں بلائے رہے دنیا میں، آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کی آیات کی تعظیم اور اس کی ستوت و عذاب سے ڈرتے ہوئے یعنی رب کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑی کامل نعمت ایمان کی ہدایت ہے۔ یعنی وہ اپنے سجدوں میں سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے، یعنی جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟
یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ عذاب ادنا یعنی چھوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہے جس سے جنگ بدر میں کافر دوچار ہوئے، یا وہ قید سالی جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی، یعنی یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ کفر و شرک اور معصیت یعنی نافرمانی سے باز آ جائیں، یعنی اللہ کی آیات سن کر جو ایمان و اطاعت کی موجب ہیں۔ جو شخص ان سے لاپرواہی برتتا ہے یا ان کو اگنور کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم یہی ہے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سننے والے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی یہ کافر منتظر ہیں کہ شاید یہ پیغمبر ہی گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے وعدوں کو پورا فرمایا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذلیل و خوار کیا یا ان کو آپ کا غلام بنا دیا۔ ہمارا پارہ نمبر 21 چل رہا ہے اور ابھی ہم اس میں سورہ احزاب شروع کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کی تقریباً جو ہیں وہ سورہ احزاب کی تقریباً 30 آیات جو ہیں پارہ نمبر 21 میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم پارہ نمبر 21 اپنا مکمل کر لیں۔ سورہ احزاب جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور آیات اس کی تو 73 ہیں، جس میں سے 30 جو ہیں وہ انشاءاللہ سورہ پارہ نمبر 21 میں شامل ہوں گی، اور رکوع اس کے 9 ہیں۔ یہ پھر پارہ نمبر 22 میں جا کے مکمل ہوگی۔ ابھی ہم 21 کا جو یہ حصہ اس میں شامل ہے سورہ احزاب کو شروع کرتے ہیں۔ احزاب جو ہے یہ آیت نمبر 20 کے فقرہ یحسبون الاحزاب لہم یذہبوا سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے، اور اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں کہ یہ 5 ہجری میں شوال 5 ہجری میں یہ پیش آیا غزوہ احزاب جو ہے جب یہ سورہ نازل ہوتی ہے، اور اس میں غزوہ بنی قریظہ کا بھی کچھ ذکر ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو اسی سال ذیقعد میں ہوا تھا وہ بھی اسی سورہ میں اس کا واقعہ بھی شامل ہے، اور 3 واقعات ہیں، غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، یہ 3 مضامین جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں سورہ احزاب میں۔ ٹھیک ہے جی، تاریخی پس منظر اس کا دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں 3 ہجری شوال 3 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تیر اندازوں کی غلطی سے لشکر اسلام کو شکست ہو گئی
اور اس کی وجہ سے مشرکین عرب، یہود و منافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئیں اور انہیں امید بند چلی تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا کلا کما کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان بڑھتے ہوئے حوصلہ کا اندازہ ان واقعات سے ہوتا ہے جو احد کے بعد پہلے ہی سال میں پیش آئے۔ غزوہ احد پر 2 مہینوں سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ نجد کے قبیلہ بنی اسد نے مدینہ طیبہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں کیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی روک تھام کے لیے ایک سریہ، یعنی اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوتے تھے، اور اس کو بھیجا، اور پھر سفر 4 ہجری میں قبائل ازل اور کارا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آدمی مانگے تاکہ وہ ان کے علاقے میں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اصحاب کو ان کے ساتھ بھیج دیا، مگر رجی یعنی جدہ اور رابغ کے درمیان پہنچ کر وہ لوگ قبیلہ حذیل کے کفار کو ان بے بس مبلغین پر چڑھا لائے اور ان میں سے 4 کو قتل کر دیا اور 2 صاحبوں یعنی حبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کو لے جا کر مکہ معظمہ میں دشمنوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر اسی ماہ سفر میں بنی عامر کے ایک سردار کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تبلیغی وفد جو 40 اور کچھ مفسرین کے نزدیک 70 انصاری نوجوانوں پر مشتمل تھا، نجد کی طرف روانہ کیا، مگر ان کے ساتھ بھی غداری کی گئی اور بنی سلیم کے قبائل اسیہ اور ریل اور زکوان نے بیر معاونہ کے مقام پر اچانک نرغہ کر کے یعنی انہیں گھیر کر ان سب کو قتل کر دیا۔ اسی دوران میں مدینہ کا یہودی قبیلہ بنی نذیر دلیر ہو کر مسلسل بد عہدیاں کرتا رہا، یہاں تک کہ ربیع الاول 4 ہجری میں اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی سازش تک کر ڈالی۔ اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سب کے سازشوں کی روک تھام اور ان کے جو حملے تھے ان کی روک تھام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے رہے۔ اس طرح غزوہ احد کی شکست سے جو ہوا اکھڑی تھی وہ مسلسل 7-8 مہینے تک اپنا رنگ دکھاتی رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و تدبر اور صحابہ کرام کا جذبہ فداکاری تھا جس نے تھوڑی مدت کے اندر ہی حالات کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ عربوں کے معاشی موقعاتے نے اہل مدینہ کے لیے جینا دشوار کر رکھا تھا۔ گرد و پیش کے تمام مشترک قبائل بھی اپنی سازشیں اور اپنی چالیں چل رہے تھے۔ خود مدینہ کے اندر یہود اور منافقین آستین کا سانپ بنے ہوئے تھے، مگر ان مٹھی بھر مومنین صادقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پے در پہ ایسے اقدامات کیے جن سے عرب میں اسلام کا رعب صرف بحال ہی نہیں ہو گیا بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ غزوہ احزاب کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ یہ حالات تھے یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھے جن میں غزوہ احزاب پیش آیا۔ یہ غزوہ دراصل عرب کے بہت سے قبائل کا ایک مشترکہ حملہ تھا جو مدینہ کی اس طاقت کو کچل دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کی تحریک بنی نذیر کے ان لیڈروں نے کی تھی جو مدینہ سے جلاوطن ہو کر خیبر میں مقیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے دورہ کر کے قریش اور غطفان اور حذیل اور دوسرے بہت سے قبائل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مدینہ پر ٹوٹ پڑیں۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے شوال 5 ہجری میں قبائل عرب کی اتنی بڑی جمعیت اس چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہو گئی جو اس سے پہلے عرب میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی۔ اس میں شمال کی طرف سے بنی نذیر اور بنی قینقاع کہ وہ یہودی آئے جو مدینہ سے جلاوطن ہو کر خیبر اور وادی قرہ میں آباد ہوئے تھے۔ مشرق کی طرف سے غطفان کے قبائل جو بنو سلیم، فزارہ، مرہ، اشجع، سعد اور اسد وغیرہ نے پیش قدمی کی، اور جنوب کی طرف سے قریش اپنے حلیفوں کی ایک بھاری جمعیت لے کر آگے بڑھے۔ مجموعی طور پر ان کی تعداد 10-12 ہزار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن کے اندر مدینہ کے شمال غربی رخ پر ایک خندق کھدوا لی اور کوہ صلا کو پشت پر لے کر یعنی وہ پیچھے تھا فوج کے 3000 فوج کے ساتھ خندق کی پناہ میں مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ کے جنوب میں باغات اس کثرت سے تھے اور اب بھی ہیں کچھ کہ اس جانب سے کوئی حملہ اس پر نہ ہو سکتا تھا، اور مشرق میں ہر رات یعنی لاوے کی چٹانیں ہیں جن پر سے کوئی اجتماعی فوج کشی ممکن نہیں تھی، اور یہی کیفیت جنوب مشرقی گوشے کی تھی۔ اس لیے حملہ صرف احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا، اور اسی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا۔
اس کے بعد کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر باقی رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ بنی قریظہ کے یہودی قبیلے کو غداری پر آمادہ کریں جو مدینہ طیبہ کے جنوب مشرقی گوشے میں رہتا تھا، چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ خلیفانہ معاہدہ تھا، جس کی روح سے مدینے پر حملہ آور ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کا پابند تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے اس طرح سے بے فکر ہو کر اپنے بال بچے ان گڑیوں میں بھجوا دیے جو بنی قریظہ کی جانب تھیں، اور ادھر مدافعت کا کوئی انتظام نہ کیا تھا۔ اور یہودی چونکہ ذہن جو ہیں وہ اسلام دشمنی اور اخلاق کا پاس و لحاظ جو ہے وہ نہیں کرتے، تو انہوں نے بنی قریظہ کو آمادہ کیا کہ وہ عہد توڑ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے بے خبر نہ تھے۔ آپ کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواح اور حوات بن جبیر کو ان کے پاس تحقیق حال اور فہمائش کے لیے بھیجا۔ یہ خبر بہت جلدی مدینے کے مسلمانوں میں پھیل گئی، اور ان کے اندر اس سے سخت اضطراب پیدا ہو گیا، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے، اور ان کے شہر کا وہ حصہ خطرے میں پڑ گیا تھا جدھر دفاع کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، سب کے بال بچے بھی اسی جانب تھے۔ اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہوں گی، اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حملے شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ ہم سے وعدے تو کیسر و کسرا کے ملک فتح ہو جانے کے کیے جا رہے تھے، اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔ کسی نے یہ کہہ کر خندق کے محاذ سے رخصت مانگی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے، ہمیں جا کر ان کی حفاظت کرنی ہے۔ مدینہ کا محاصرہ 25 دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا، سردی کا زمانہ تھا، اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھوٹ پڑ جانے سے بھی محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ اس حالت میں یکایک ایک رات سخت آندھی آئی، جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی، اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا۔ آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے، اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی۔ قدرت خداوندی کا یہ کاری وار وہ نہ سہ سکے، راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی، اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا کہ اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ تھا۔ سورہ احزاب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ پارہ نمبر 21 ابھی چل رہا ہے، جس میں سورہ احزاب کی کچھ آیات شامل ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں سورہ احزاب کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی پہلی آیت میں یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ سے ڈریں، تو آیت کی تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ آیت میں تقوی پر مداومت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی دی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی روشنی کے مطابق ترک کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کفار و منافقین کی اطاعت نہ کریں، اور حقیقت میں علیم و حکیم تو اللہ ہی ہے، تو یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے۔
اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ محسوس فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی یہی تھا کہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کے رسوم پر ضرب لگانے کا یہ ٹھیک موقع ہے۔ اب آپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے زید کی متعلقہ سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ یہ رسم قطعی طور پر ٹوٹ جائے۔ لیکن جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے وہ یہ خوف تھا کہ اس سے کفار و منافقین کو جو پہلے ہی آپ کی پے در پہ کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے آپ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے ایک زبردست ہتھیار مل جائے گا۔ یہ خوف کچھ اپنی بدنامی کے اندیشے سے نہ تھا بلکہ اس بنا پر تھا کہ اس سے اسلام کو زگ پہنچے گی۔ دشمنوں کے پراپیگنڈا سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ جو اسلام کی طرف میلان رکھتے تھے بدگمان ہو جائیں گے، بہت سے غیر جانبدار لوگ دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے اور خود مسلمانوں میں سے کمزور عقل و ذہن کے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے تھے کہ جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنے کی خاطر ایسا اقدام اٹھانا خلاف مصلحت ہے جس سے اسلام کے عظیم تر مقاصد کو نقصان پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آدیشوں کو رفع فرما دیا۔ اور ارشاد کا منشا یہ ہے اللہ کے کہ ہمارے دین کی مصلحت کس چیز میں ہے اور کس میں نہیں ہے اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا چاہیے، کون سا کام خلاف مصلحت ہے، لہٰذا تم وہ طرز عمل اختیار نہ کرو جو کفار و منافقین کی مرضی کے مطابق ہو، بلکہ وہ کام کرو جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ڈرنے کے لائق ہم ہیں نہ کہ کفار و منافقین۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ خیر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں۔ اچھا جی، یہ بات جو فرمان ہے اللہ کا، یعنی ایک آدمی بیک وقت مومن اور منافق، سچا اور جھوٹا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے میں دو دل نہیں ہیں کہ ایک دل میں اخلاص ہو اور دوسرے میں اللہ سے بے خوفی۔ لہٰذا ایک وقت میں آدمی کی ایک ہی حیثیت ہو سکتی ہے، یا تو وہ مومن ہوگا یا منافق، یا تو وہ کافر ہوگا یا مسلم۔ اب اگر تم کسی مومن کو منافق کہہ دو یا منافق کو مومن تو اس سے حقیقت نہ بدل جائے گی، اس شخص کی اصل حیثیت لازماً ایک ہی رہے گی۔ نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دوسرا جو معاملہ آیا وہ یہ تھا، زہار عرب کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدیم زمانے میں عرب کے لوگ بیوی سے لڑتے ہوئے کبھی یہ کہہ بیٹھتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی جیسی ہے، اور یہ بات جب کسی کے منہ سے نکل جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے کیونکہ وہ اسے ماں سے تشبیہ دے چکا ہے، لیکن ماں تو وہی ہے جس نے آدمی کو جنا ہے۔ اور دوسرا جو حکم تھا کہ منہ بولے بیٹوں کا، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں کہ حضرت زید والا معاملہ جب انہیں طلاق دے دی تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ یعنی اس حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے جو اصلاح نافذ کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو زید بن محمد کہنے کے بجائے ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا۔ بخاری اور مسلم، ترمذی اور نسائی میں یہ روایت ہے۔ اور مزید برآں اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار دے دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرے۔ یہ بھی بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی میں روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا اس حال میں کہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نہ دانستہ جو بات تم کو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہاں جو بات اللہ نے فرمائی کہ یعنی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح کرنے میں، یعنی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہمارے لیے یہ ان کا مقام ہے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی وہ مائیں بھی ہیں۔
کتاب اللہ مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مہاجرین و مومنین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ تو مسلمانوں کے تعلق کی نوعیت سب سے الگ ہے، لیکن عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں گے کہ رشتہ داروں کے حقوق ایک دوسرے پر عام لوگوں کی بنسبت مقدم ہیں۔ کوئی خیرات اس صورت میں صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ، بال بچوں اور بھائی بہنوں کی ضروریات تو پوری نہ کرے اور باہر خیرات کرتا پھرے۔ زکوٰۃ سے بھی آدمی کو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہوگی، پھر دوسرے مستحقین کو دے گا۔ میراث لازماً ان لوگوں کو پہنچے گی جو رشتے میں آدمی سے قریب تر ہوں۔ دوسرے لوگوں کو اگر وہ چاہے تو ہبہ یا وقف یا وصیت کے ذریعے سے اپنا مال دے سکتا ہے، مگر اس طرح نہیں کہ وارث محروم رہ جائیں اور سب کچھ دوسروں کو دے ڈالا جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ سے بھی اللہ تعالیٰ ایک پختہ عہد لے چکا ہے جس کی آپ کو سختی کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔ اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے، اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ عہد ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی خود اطاعت کرے گا اور دوسروں سے کرائے گا، اللہ کی باتوں کو بے کم و کاس یعنی کوئی کمی بیشی کیے بغیر پہنچائے گا اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی سعی و جہد میں کوئی دریغ نہ کرے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں، یعنی فرشتوں کی فوجیں، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آگے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح خلا مارے گئے۔ احزاب حزب یعنی گروہ کی جمع ہے اور اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ دشمن اندر نہ آ سکیں۔ اور یہ آیات جو ہیں غزوہ احزاب کی ہی تفصیل بتا رہی ہیں جو 5 ہجری میں پیش آیا، اور اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہو گئے تھے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگے یا اوپر سے مراد غطفان، حوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں، اور نیچے کی سمت سے قریش اور ان کے اعوان و انصار۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت تھی اس وقت جس سے وہ دوچار تھے۔ اور مومن کس طرح سے آزمائے گئے، یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا اور پرکھا گیا تاکہ منافق الگ ہو جائیں۔ اور یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً 70 منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آ گئی جو ان کے دلوں میں تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ اور اس لیے کہ جو تھے بنو قریظہ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، یوں اہل خانہ کی جان و مال اور آبرو خطرے میں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کی اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ اس بہانے سے راہ فرار چاہتے ہیں، یعنی محاذ جنگ سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اور یعنی مدینے جن کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر و شرک کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ، تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے، یعنی ذرا بھی انتظار نہیں کریں گے اور فوراً ہی واپس کفر اور شرک کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اس وقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا عذر بھی نہیں کریں گے، بلکہ فوراً مطالبہ شرک کے سامنے جھک جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف یہ لپکتے ہیں۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین غزوہ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا، بلکہ یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے مارکا پیش آئے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو وہی عہد یاد کرا رہے ہیں اور اس عہد کو پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور عدم وفا پر وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ موت سے تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، کوئی فرار ہو نہیں سکتا۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آ بھی جاؤ گے تو کیا فائدہ، کچھ عرصے بعد موت کا پیالہ تو پھر بھی پینا ہی پڑے گا۔ یعنی تمہیں ہلاک کرنا، بیمار کرنا، یا مال و جائیداد میں نقصان پہنچانا، یا قحط سالی میں مبتلا کرنا چاہے کوئی، تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے؟ اور اللہ اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو پھر کوئی بھی انسان جو ہے اسے روک نہیں سکتا ہے۔ یہ کہنے والے منافقین تھے جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روک رہے تھے۔ یعنی کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی یہ منافقین کہہ رہے تھے کیونکہ وہ موت کے خوف سے پیچھے ہی رہتے تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ خندق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، یا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں یہ بخیل ہیں، اور یہ ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت ہے۔ یعنی اپنی شجاعت اور مردانگی کی بابت ڈینگے مارتے تھے، شیخیاں بکھیرتے ہیں جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، یا غنیمت کی تقسیم کے وقت اپنی زبان کی تیزی تراری سے لوگوں کو متاثر کر کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے، اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بزدل اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان خرابیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ خیر اور بھلائی سے بھی وہ محروم ہیں، یعنی دل سے، بلکہ یہ منافق ہیں کیونکہ ان کے دل کفر اور عناد یعنی دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے ہیں، کیونکہ کافر اور مشرک کے سارے اعمال جو ہیں وہ باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں جا کر بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ یعنی یہ منافقین کی بزدلی، ان کی کم ہمتی اور خوف اور دہشت کا حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگرچہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں، لیکن یہ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بالفرض
کفار کے گروہ اگر دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس آ جائیں تو منافقین کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کی بجائے باہر صحرا میں جا کر بدوؤں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہاں لوگوں سے آپ کے متعلق پوچھتے رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں، یا لشکر کفار کامیاب رہا یا ناکام۔ اور محض آر کے ڈر سے یا ہم وطنی کی حمیت کی وجہ سے اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو جہاد سے گریز کرتے ہیں یا اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ بہت ہی خوبصورت آیت، بہت ہی پیارا اللہ کا کلام، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ بہترین نمونہ تھا، لیکن ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یعنی اے مسلمانوں اور منافقوں، تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے، بس تم جہاد میں اور صبر و ثبات میں ان کی پیروی کرو۔ ہمارا یہ پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں بھوکا رہا، حتیٰ کہ اسے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہا۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعہ نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ یعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان میں جذبہ اطاعت اور تسلیم و رضا میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس آیت میں ان بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اس موقع پر جانساری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے تھے، اور انہی میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی مارکہ پیش آیا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے، جیسے نضر بن انس وغیرہ جو بالآخر لڑتے ہوئے غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے، اور شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کی پور سے پہچانا تھا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ صادقین یعنی سچے پکے سچے مسلمانوں میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نظر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے تاہم اس کے شوق میں شریک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آرزو مند ہیں۔ اپنی اس نظر عہد میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، اور اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی مشرک جو مختلف سمتوں سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹا دیں، اللہ نے انہیں اپنے غیظ و غضب سمیت لوٹا دیا۔ نہ دنیا کا مال و متاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ آخرت میں وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ کسی بھی قسم کی خیر انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان بہم پہنچا دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے
کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو سرخرو کیا اور تمام گروہوں کو اکیلے اس نے ہی شکست دے دی، اس کے بعد کوئی شے نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ذکر فرما رہے ہیں وہ غزوہ بنی قریظہ کا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا کہ اس قبیلے نے عہد توڑ کر غزوہ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ غزوہ احزاب سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے، ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ہیں، چلیے اب بنی قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، مجھے اللہ نے اسی لیے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا، بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور جو کم و بیش 25 روز جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا ثالث تسلیم کیا اور چنانچہ انہوں نے یعنی سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں عورتوں کو قیدی بنا دیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد جو تھے ان کی گردنیں اڑا دی گئیں، انہوں نے قتل کر دیا گیا اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بڑے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر سخت کبیدہ حاضر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی جو 1 مہینے تک جاری رہی، اور بالآخر اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس طرح اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیا تاہم انہوں نے کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ یہی بات دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے بھی کہی، اور کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کسی صریح فاحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔